अस्सलाम वालेकुम। चीफ सर्जन डॉक्टर मोहसिन मिज्ञाना आपकी खिदमत में हाजिर है। पहले आपसे दिल की बातें करते रहे हैं, बहुत अरसा हुआ है। अब कुछ ऐसी बात हुई है कि 9 मार्च को हमने जो वीडियो कोविड-19 यानी कि कोरोना के बारे में अपलोड की थी, उस वक्त हालात बिल्कुल कंट्रोल में थे, बल्कि उस वक्त तक पाकिस्तान में कोई एक डेथ भी नहीं हुई थी। आज 27 जून 2020 है और अब तक पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं और 4000, अल्लाह ताला रहम फरमाए, 4000 से ज़्यादा जो हैं वो डेथ्स हो चुकी हैं। लोग अल्लाह को प्यारे हुए हैं इस वबा की वजह से। लेकिन बात दुख की ये है, जिसकी वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाई है, कि अभी तक लोग ये कहते हैं कि ये फ्रॉड है। मेरे पास एक मरीज़ा आई, उसके साथ अटेंडेंट थी। वो जब मैंने मरीज़ा को देख लिया, उसने देखा डॉक्टर थोड़ी सी फ्रैंक हुआ है, तो मुझे कहती है कि डॉक्टर साहब ये तो कोरोना फ्रॉड है सारा हुकूमत का। मैं हैरान रह गया कि दाएं बाएं लोग गिर रहे हैं। हम फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिख लिख के थक गए। और ये कैसी कौम की बेटी है और कैसे लोग हैं जो अभी तक समझते हैं कि ये कोरोना की वबा जो है ये एक फ्रॉड है। चीन में जब शुरू हुई तो अमेरिका ने चीन पे इल्ज़ाम लगाया, चीन ने अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया, लेकिन इसको कोई भी ना रोक सका। अब अमेरिका में ये हाल हो गया था कि 1,000 डेथ्स जो हैं वो रोज़ाना हो रही थी। मुझे फ़िक्र तो वैसे भी लाहक होती सारी इंसानियत के लिए। वहाँ मेरी बेटी डॉक्टर सारा जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कार्डियोलॉजी में रिसर्च फेलो है, तो रोज़ाना उससे बात होती है। बेटा मेरा शौकत खानम में है, रोज़ाना उससे बात। ये जिनको हकीकत मालूम है उन्हें फ़िक्र लाहक है। हम क्लिनिक पे बैठे हैं और अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह की हिफाजत के लिए दुआएं पढ़ के, दरूद पढ़ के हम बैठते हैं। दरूद पढ़ के ही हम जाते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें इस वबा से बचाया जाए। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं उनकी शहादत हुई है। पहले तो डॉक्टरों को बड़ा सलाम भी, सल्यूट भी मारे गए। हुकूमत ने यह भी कहा कि हर एक को हम शहीद का दर्जा देंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत भी भूल गई, लोग भी भूल गए कि रोज़ एक डेथ होती है। और जब उन्होंने बड़ा लोगों में इम्प्रेशन डालने की कोशिश की कि हम उसको एक तनख्वाह, जो इजाफी तनख्वाह देंगे, और फिर वो भी जब टेक्निकलिटीज़ में गए तो पता चला कि वो सिर्फ उनको तनख्वाह देंगे जो कोरोना के मरीज़ जो है उन पे ड्यूटी है, और जो आउटडोर में बैठे हैं, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज हैं कोरोना, उनके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। वही दुआएं उनके वालिदैन की और उन पेशेंट्स की जो पहले मुख्तलिफ मर्ज़ों से ठीक हो के गए हैं, उन्हीं पे गुजारा जो है वो डॉक्टर्स का हो रहा है। मेरा एक क्लास फेलो, एक साल सीनियर डॉक्टर इरशाद नबी पंजाब मेडिकल कॉलेज में, पहले वो हेल्थ केयर कमीशन में था, शोरकोट आया वहाँ। उसके बाद क्या कहा कि मैंने जंग आना है, यहाँ पे 1-2 हॉस्पिटल चेक करने हैं, तो मैं आपसे, ये नहीं हो सकता जंग आऊँ और आपसे मिले बगैर चला जाऊँ।
بعد میں ڈاکٹر ارشاد نبی جو ہے وہ ڈی ایچ کیو میں جب یہ ٹیم آئی ہیلتھ کیئر کمیشن کی تو وہاں پہ ہی واز اے ممبر آف ڈیٹ، اور وہ پھر میرے پاس آیا کہ میں ایسے کیسے جا سکتا ہوں آپ سے ملے بغیر. تو دوست ساتھ تھا، پھر ان کا جی میں نے کہا جی کھانا کھائیں، کہتے نہیں جی کھانا نہیں، تو نہ منگایا، گھر میں چلو جو پکا ہے وہ کھا لیتے ہیں. پھر پچھلے سال ہمارے کلاس 1 اور 2 کی گیدرنگ ہوئی جو پنجاب میڈیکل کالج کی، تو ہم اکٹھے گئے. تو ایک بندہ جو اس طرح سے آپ کے کلوز ہو، اتنا خوش پوش انسان، میں تو صرف ایک مثال دے رہا ہوں، کتنے ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ قربان ہو گئے. تو اب وہ میرے سے پوچھے بغیر، میرے سے ملے بغیر چلا گیا کورونا کا شکار ہو کے. ہم کیسے ان لوگوں کے، ان ڈاکٹرز کے دکھوں میں شریک ہوں؟ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ماں گائنیکالوجسٹ ہے، والد جو ہے وہ پیڈیاٹرکس کا، بچوں کا جو ہے چلڈرن اسپیشلسٹ ہے، پروفیسر ہے. بچہ 4th ایئر میں سروسز میں ہے، MBBS کر رہا ہے. صرف عید سے پہلے وہ 1-2 گھنٹے کے لیے والدین اتنے کیئرفل تھے، نکالا ہے اس کو کہ ماما میں ابھی مل کے آتا ہوں کسی کو. پھر عید پہ ایک حکم آیا کہ جی ہر ایک کو جو ہے یہ کیا ہے، عید سب کو کرنی چاہیے، عید میں نئے کپڑے پہننے چاہیے، ہر ایک کا دل کرتا ہے، کیوں پابندیاں یہ لگائی ہوئی ہیں، حکم حاکم مرگ مفاجات. پھر یہ وبا ایسی پھیلی کہ قابو میں نہیں آئی. کاش ہمارے جو ٹیکنیکل فیصلے ہیں وہ ٹیکنیکل لوگ ہی کرتے رہیں. امریکہ ہو، جرمنی ہو، بڑے بڑے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ پہ کہ وہ بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے تھے جس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، جو حدیث ہے، وہ لکھی ہوئی تھی کہ جہاں پہ وبا ہے آپ وہاں پہ مت جائیے، اور جہاں پہ اگر آپ اس علاقے میں ہیں جہاں پہ وہ وبا ہے تو آپ جو ہے اس علاقے سے باہر مت جائیے. ہم نبی کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری لیکن یہ پوری قوم، شاید مسلم امہ کا یہ المیہ ہے کہ ہم اسلام کے لیے تو جان دے سکتے ہیں پر اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے. وہ بڑا مشکل کام ہے. ویسے جان لے لیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ قربان، کوئی بات تو کر کے دیکھے، کوئی کلام پاک کے خلاف کوئی بات تو کر، لیکن نہیں، نہ کھولنا قرآن کو، عمل نہیں کرنا. بس ویسے جان دینے کو ہم تیار ہیں. حج کرنے جائیں گے تو ایئرپورٹ پہ بھی حج چھوڑ کے آئیں گے، واپس آ کے دنیا میں کھو جائیں گے، کیونکہ ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم تو اب، کیونکہ انہوں نے سن رکھا ہے کہ جو حج کر کے آتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے معصوم ہوتا ہے. تو پھر سے ہم 0 میٹر پھر ہمارا شروع ہو جاتا ہے. پھر کیسی قوم ہے ہم. ہمیں معلوم ہو کہ سینیٹائزر جو ہے یہ ڈیٹول اس میں استعمال ہوتا ہے تو وہ مارکیٹ میں سے غائب ہو جاتا ہے. ہمیں معلوم ہو کہ یہ ٹیکہ جو ہے شاید جو ہے یہ نٹ شور، لیکن صرف یہ کہ شاید جو کام کر جائے. کورونا میں جو 10,000 کا ہے وہ ہوتا 20 میں چلا جائے گا، پھر کرتا کرتا وہ 1 لاکھ میں، ایک ٹیکہ 1 لاکھ میں. غریب بیچارہ کیا کرے؟ غریب کو کوئی حق نہیں ہے جینے کا، لیکن کیا کرے غریب؟ کہ احتیاط کرے، جو ہم نے نہیں کرنی. چیزیں ابھی ایک ریسرچ ہوئی ہے UK میں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے جی بڑا وہ مارکا مارا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیرائڈ جو ہیں، خاص طور پر ڈیکسامیتھاسون جو ہمارے پانی کی طرح استعمال ہوتا ہے یہاں پہ،
تو وہ بہت افیکٹو. لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہی جب امریکہ میں ڈیتھ شروع ہوئی اور پھر اٹلی میں زبردست، جب وہاں بھی لوگوں نے ایٹیٹیوڈ یہی تھا کہ نہیں جی کرونا جو ہے کچھ نہیں ہے، تو ہمیں مطلب حکومت ویسے ہی کہہ رہی ہے، کوئی دھیان نہیں دیا. تو کیا ہوا وہاں پہ؟ انہوں نے دیکھا کہ جب یہ کرونا ہوتا ہے ARDS ایکیوٹ ریسپریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ڈک ہو جاتا ہے، یعنی کہ ڈسسیمینیٹڈ انٹراواسکولر کوگولیشن ہوتا ہے کہ یہ بلیڈنگ ایسی شروع ہو جاتی ہے. اور اسے اگر لنگس کا کبھی آپ وہ دیکھ لیں جو سی ٹی اسکین ہے کہ آپ کو وہ دبے دبے ہی نظر آئیں گے. ہمارے سرجری میں ایک ٹرم ہے کہ ڈونٹ فلاگ دی ٹائرڈ ہارس. جو گھوڑا جو ہے وہ پہلے ہی کمزور ہے، تھکا ہوا ہے، اس کو چابک نہ ماریں، چابک سے نہ ماریں. وہ پیرالیٹیکلی کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب کئی دفعہ کوئی چوٹ لگے یا کوئی آپریشن ہو، اس کے بعد کوئی انتڑیوں کی حرکت کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو اوپر سے چابک مت مارو، کیونکہ وہ پہلے ہی تھکی ہوئی ہیں انتڑیاں زور. اور یہی حال تھا کہ وہ جن لوگوں کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا گیا، ایک بڑا شور تھا کہ جی وینٹیلیٹر ضروری ہیں، وینٹیلیٹر ضروری ہیں. تو جن لوگوں کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا گیا بغیر پہلے اسٹیرائڈ کے ہیوی ڈوز دینے کے، تو ان کا وہ آلموسٹ پھٹ ہی جاتا ہے نا جی، وہ پہلے ہی ٹائرڈ جو ہے، وہ لنگز ہیں اس کے پھیپھڑے جو ہیں، تو اس میں تو یہ بڑی اس وقت سے جو ہے پھر اٹلی نے اپنا وہ چینج کر لیا، سٹانس چینج کر لیا کہ انہوں نے وینٹیلیٹرز کی بجائے زیادہ تر ہیوی ڈوز جو ہے وہ اسٹیرائڈ کی دینی شروع کی. لیکن اسٹیرائڈ یہاں پہ یکدم پھر وہ ڈیکاڈون جو ہے، ڈیکسامیتھاسون جو غائب ہو گیا، کیونکہ ہمیں باقی جیسے میں نے عرض کیا تو وہ تو ہم نے کہنا کہ ہم باقی سنتوں پہ تو عمل کریں جو مرضی کی ہماری ہوتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اس سے زیادہ جھوٹا کوئی نہیں ہے جو دوسروں کی سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتا جائے. اور ہمارا کیا حال ہے کہ ادھر سے ہمیں کوئی ویڈیو موصول ہوتی ہے، بغیر تحقیق کیے جو ہے، بغیر اس کو ہم آگے اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے کریلے میں شفا ہے، کوئی کہتا ہے آم میں شفا ہے، کوئی کہتا ہے امرود میں شفا ہے، اس کا کینسر کا بھی علاج ہے، اسی سے آپ کا کرونا بھی ختم ہو جائے گا. فٹافٹ ہم دیر نہیں کرتے اس کو آگے بڑھنے، یہ بغیر سوچے سمجھے کہ یہ کوئی تحقیق ہے. کوئی اپنے ایکسپیرینس بتایا گیا جی مجھے یہ کرونا تھا اور میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، تو اس میں تو وہ میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ تقریباً 80 to 85% جو ہیں ان میں تو سمٹم ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف پازیٹیو آئیں گے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا ان کو. اب وہ تو کلیم کر سکتے ہیں جی میں نے شکست دے دی کرونا کو، میرا کیا بگاڑا ہے اس نے کرونا نے. اس کی میں اگزامپل ایسے دوستوں کو دیا کرتا ہوں، جیسے اپینڈکس کے کیس ہمارے پاس آتے ہیں. مینلی جو سوزش ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک صرف سمپل سوزش ہوتی ہے، ایک سوزش اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہاں اپینڈکس کا لیومن بڑا چھوٹا ہے، اس میں کچھ پھنس جائے، کوئی ورم پھنس جائے، یا کوئی آپ نے کھایا ہے ٹومیٹو سکن ہے، یا کوئی چیز بھی جو ہم کھاتے ہیں وہ لیومن چھوٹا سا ہوتا ہے، بلاک ہو جائے. جو بلاک ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اس کا آپریشن، اتنی شدید درد ہوتی ہے کہ وہ 2-4 دن میں ہی پھٹ سکتی ہے. جن کو انفلیمیٹری ہوتے صرف سوزش ہوتی ہے ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تھوڑی بہت دوائی دیں تو بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر وہ ڈاکٹر کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو جی ڈاکٹر نے کہا تھا اپینڈکس سے فوراً آپریشن کرا ہوگا، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا. تو اس طرح سے جو ایسمپٹومیٹک ہیں وہ کہیں گے جی میں نے اناردانہ کھا لیا، میں نے فلاں چیز کھا لی، میں تو ٹھیک ہو گیا، اس لیے جی سارے لوگ جو ہیں یہی مطلب استعمال کریں اور ٹھیک ہو جائیں گے. سمٹم جو ہیں وہ چند لوگوں میں آئیں گے، 15%, 20% میں آئیں گے. ان میں بھی میں نے جیسے پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ اس کی مورٹیلٹی 2 to 5% ہے.
لیکن اگر آپ وہ بھی حساب کریں کہ 2 to 5% کتنی بنتی ہے، اگر 2 لاکھ آپ کے مریض اس وقت پاکستان میں آج 27 جون 2020 ہے، تو حساب آپ لگا لیں. میں کس کس کو بھول سکتا ہوں. بڑی دکھ سے میں نے جو آج ہے جو ویڈیو جو ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. میں جب بھی اسلام آباد جاتا تھا، میرے ایک شاعر تھا، دوست تھا، چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا، سید آل عمران. اس نے میں وہاں پہ جاتا، میری کتاب کی رونمائیاں ہوتی، اور وہ مجھے پہلے ہی کہیں ٹی وی پہ مجھے لے جاتا کہ میرا بھائی آیا ہے جی، اس کا کوئی نہ کوئی یہاں پہ انٹرویو ہو جائے یا کوئی بات ہو جائے. نوازش میرا کزن ہے، وہ ہیلپ کرتا ہے. وہ تو آل عمران کے ساتھ ہم چلے جاتے. کئی اخبار ایسے ہیں جہاں پہ میرا اس نے انٹرویو کروایا، فرنٹ پیج پہ میرا انٹرویو آل عمران کا میرے ساتھ. ایک دفعہ میں اور میری بیگم جو ہے وہ جو ایک کتاب کی رونمائی تھی، وہ حمید یوسفی صاحب کی کتاب کی رونمائی تھی، تو میں بچوں کے ساتھ گیا وہاں پہ. تو وہ کہنے لگا کہ آپ پنڈی یہاں اسلام آباد میں نہ رہیں، آپ میرے گھر آ کے رہیں. وہاں سے ہم آپ کے گجر خان اس کے گھر رہے سارے بچے میرے، میں تھا وہ. اب وہ پتہ چلا کہ وہ کورونا کا شکار ہو گئی، اب اس دنیا میں نہیں رہا. پرسوں کی بات ہے. اتنا دل مزمل ہوتا ہے، اتنا دل بھاری ہوتا ہے. میری پی ٹی وی پہ میرے جو گیت میرے نشر ہوئے تھے، ان میں نے دکھایا، ہمارے پروڈیوسر جو ہیں رجب علی جو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کو دکھایا کہ یہ میرا دوست ہے جو اب اس دنیا سے چلا گیا. کتنے بوجھ ہیں اس دل پہ، اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، میری بیگم میرے بچے وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو جی آپ نہ جاؤ. میں کہتا ہوں کہ میں یہاں نہیں جاتا فرض کیا تو، کیونکہ ہاسپٹلز میں جو کرونا کے ڈر سے اب بہت سارے وارڈز بند ہیں. جو کولڈ سرجری ہے، یعنی کہ کولڈ سرجری سے مراد یہ ہے کہ عام آپریشنز جو ہیں جو ایمرجنسی نہیں ہیں وہ نہیں ہو رہے. تو ہم وہ لوگ کہاں جائیں جن کو آپریشن کی، جن کو درد ہے اور انہیں تو ہم اپنی جان کا رسک لیے ہوئے، پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، وہ تو ساتھ نہیں جائے گا، لیکن اس لیے بیٹھے ہیں کہ کوئی اکا دکا کوئی آ جاتا ہے اس کرونا کی وجہ سے جسے کوئی نہیں پوچھ رہا، تو اس کو بھی ہم نے کلینک پہ جو ہم احتیاط کر سکتے ہیں کرتے ہیں. جو مریض اندر آتا ہے اسے کہتے ہیں ماسک آپ وہ پہن لیں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیے. ابھی بھی میں نے جو ماسک اتارا ہے صرف یہ آپ سے بات کرنے کے لیے، کہ ویڈیو سے بات کرنے کے لیے. تو ہم لوگ کس طرح سے مطلب ہے، وہ میری ماں بھی اللہ کو پیاری ہوگی جو دن رات میرے لیے دعا کرتی تھی، جنت میں اب بھی وہ دعا کر رہی ہوگی. ماں کا بڑا سہارا ہوتا ہے. اب یہی ہے کہ بہن بھائی، فیملی میری اور میرا عملہ جو ہے، میں کہیں جاتا ہوں تو میرا عملہ میرے لیے دعا کرتا ہے، میرے مریض میرے لیے دعا کرتے ہیں. نیکی جو ہے وہ اس دنیا سے انکا نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی. ان لوگوں کی دعاؤں میں برکت ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. مجھے یا کسی کو جو ہم زندہ ہیں سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں موقع دیا ہے تو ہم کسی نہ کسی طور پہ کسی نہ کسی کے کام آنا ہے. ہم میں کوئی ایسی خاص بات ادروائز نہیں ہے. اللہ کی مہربانی ہے کہ جو اس نے ہمیں ایک ایک سانس کی مہلت دی ہوئی ہے. میں تو جو بھی مریض آتا ہے وہ پوچھتا ہے جی آپ ہمیں یہ آپریشن کریں، اس کی گارنٹی دیں گے. میں نے کہا یار میں آپ کو کیسے گارنٹی دے سکتا ہوں. میرے تو مطلب فرسٹ فلور پہ جو ہے ہمارے
آپریشن تھیٹر. میں کہتا ہوں میرے تو یہ مجھے گارنٹی نہیں ہے کہ میں آپ کے آپریشن تک زندہ رہوں گا یا اوپر پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا. میں آپ کو کیسے گارنٹی دوں کہ یہ آپ کا 100%. ہاں میں کوشش ضرور کروں گا. تبھی مجھے وہ یاد آ جاتا ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان. انہوں نے کہا تھا کہ زندگی میں صرف ایک بار مجھے یقین تھا کہ میں صبح زندہ اٹھوں گا، جب حضور سرور کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کرتے ہوئے امانتیں میرے سپرد کی تھیں کہ اے علی تم نے یہ امانتیں جن کی ہیں ان کو پہنچانی ہے. صرف وہ دن تھا کہ جب مجھے یقین تھا کہ میں زندہ اٹھوں گا صبح. زندگی تو اتنی اپنی ہستی حباب کی سی ہے، اس کو سمجھنے میں تو ساری زندگی گزر جاتی ہے. لیکن احتیاط جو ہے یہ بھی عین اسلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا تھا کہ آپ اس جگہ پہ نہ جائیں جہاں پہ وبا ہے اور وہاں سے نہ نکلیں، تو یہ کتنی بڑی بات ہے. وہ باتیں، وہ وین جو ہے وہ ظاہر خدا تعالیٰ کی طرف سے ودیعت تھا ان کو، آخری پیغمبر تھے ہمارے. انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ آخری خطبے میں کہ جی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے اور کالے کو گورے پر نہیں ہے، عربی کو اجمی پر نہیں، اجمی کو. آج وہ چیزیں ابھی جیسے وہ وبا کے بارے میں جو آپ کی حدیث وہ لگی ہوئی ہیں فارن میں، ابھی جو امریکہ میں فساد ہوئے ہیں، ایک کی ڈیتھ ہوئی ہے، ایک سو کارڈ آپ کہہ لیں کہ کالا تو ہمیں تو نہیں مطلب کہنا چاہیے باہر. اور وہ مقام جو حضرت بلال حبشی کو ملا ہے، کیا سوچ سکتے ہیں 1450 سال پہلے وہ وین، وہ سوچ جو ہے، کیوں لوگ کشاں جو ہیں وہ کھنچے آتے ہیں اسلام کی طرف. آپ نے اکثر یہ پڑھا ہوگا کہ کچھ جیل میں جب یہ فارنر جاتے ہیں تو وہاں پہ جو بھی قرآن مجید کا نسخہ منگواتا ہے اسے ڈیٹیل سے پڑھتا ہے تو بعد میں جیل سے نکلتے ہی بلکہ اندر ہی مسلمان ہو جاتا ہے. تو ہم خود جو ہیں کیوں نہیں عمل کرتے ان باتوں پہ؟ ہم خود ایماندار کیوں نہیں ہیں؟ ہم یہ کیوں فرض نہیں کرتے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، یہ مال دولت یہیں پہ رہ جانی ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا کو انجوائے نہ کریں، لیکن آخرت کو بھی نہ بھولیں اور سچائی کو ہمیشہ سامنے رکھیں. کوئی ایسی بات آگے نہ پھیلائیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے انسانیت کا نقصان ہو. اب اچانک سے یہ مشہور ہو گیا جی ڈاکٹر جی زہر کا ٹیکہ لگا. کہاں پہلے سلیوٹ پڑھ رہے تھے، آخر میں نے کہا دیکھیں کب تک یہ سلوٹ چلتے ہیں. اب جی ڈاکٹر جو ہیں وہ زہر کا ٹیکہ لگا رہے. میں نے کبھی فیس بک پہ ایسی باتوں کا جواب نہیں دیا یا واٹس ایپ پہ. آخر تنگ آ کے جو ہر طرف یہ ہے کہ ڈاکٹر زہر کا ٹیکہ لگا رہے ہیں، زہر کا ٹیکہ لگا رہے ہیں. یہاں ہمیں ہاسپٹل میں ڈیتھ ہوئی، وہ ڈاکٹر جی 5 لاکھ مانگ رہے ہیں، تب آپ کو سرکاری اسپتال میں بھلا ایسا کام. تو میں نے ایک ایڈوکیٹ صاحب تھے بڑے، ظاہر ہے وہ آج کل سب سے سمجھدار طبقہ تو وہی سمجھا جاتا ہے، تو انہوں نے بھی ایسا ڈاکٹر زہر کا ٹیکہ. میں نے کہا بھائی آپ مجھے نام تو بتا دیں. کہتے جی آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو ہی پتہ ہو. بجائے اس کے کہ کوئی شرمندگی ہو، بجائے اس کے کہ کہیں نہیں جی میں نے سنی سنائی بات کر دی ہے یا مطلب غلطی اپنی ایکسیپٹ کر لی. تو بس میری تو یہی گزارش ہے کہ افواہوں پہ کان نہ دھریں. سمپل سی سادہ سی باتیں ہیں. آپ نے ماسک پہنا ہے اپنی حفاظت کے لیے، ماسک پہنا، دوسروں کی بھی حفاظت ہے، آپ کی
بیماری جو دوسروں کو نہ لگے، دوسرا کو کھانسے تو آپ کو نہ لگے، آپ کو کھانسی آئے آپ بجائے اس کے کہ اوپن کھانسے آپ اپنی کونی یا بازو آگے کر دیں. ہاتھ وہ اللہ کرے آپ لوگ سب جو ہیں وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ وضو جو آپ کرتے ہیں، لیکن جب بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک پلیس ہے، کہیں آپ کا ہاتھ ادھر ادھر لگتا ہے تو آپ واش کر لیں. آپ کو سینیٹائزر نہیں ملتا تو آپ سمپلی جو ہے وہ صابن سے ہاتھ دھو لیں. کوئی اتنے یہ مشکل کام نہیں ہے. تھوڑا سا دور بیٹھ جانے سے فاصلے جو ہیں وہ دوریوں کو ختم نہیں کرتے، یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. دلوں میں قربتیں ہونی چاہیے. وہ میرا ایک شعر بھی ایسے تھا کہ وہ بیٹھا ہے پہلو میں لیکن لگتا ہے وہ ساتھ نہیں ہے. ضروری نہیں کہ آپ کے پاس جو بیٹھا وہ آپ کے ساتھ. تو یہ قربتیں جو ہیں اس طرح کی، وہ ابھی ایک ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی کہ ان کو بھائی کو اور فیملی کو کرونا ہوا تو ان کی ماں جو ہے وہ بچے کی اپنے محبت میں جو ہے مغلوب ہو کے بھاگی ہیں کہ میرے بچے کا بخار نہیں اترا. اس کو آ کے انہوں نے پیار کیا. ماں ہی ہوتی ہے، جو مرضی آپ سمجھا لیں اس کو. اور اس ماں کو بھی کرونا پازیٹیو آ گیا. تو احتیاط ضروری ہے. دماغ کا استعمال جو ہے، جو ایکسپرٹ جو ہیں آپ کو جو بتاتے ہیں، کسی پہ آپ کو یقین ہے تو ضرور احتیاط کریں. تو وہ دکھی دل کے ساتھ آج میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. امید ہے آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی اور اس پہ عمل بھی کریں گے. اگر اچھی لگی ہوں تو شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا. اور ہمارا چینل آپ نے اگر تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے گا تاکہ اس قسم کی ویڈیوز اور دیگر ویڈیوز ٹیکنیکل کے علاوہ جو شاعری کی وہ بھی آپ کو پہنچتی رہیں. ڈاکٹر محسن گیانہ آپ کو سلام پہنچتا رہے. خوش رہیں، بی بلیسڈ، بی سیف. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. بآخر دعوانا الحمدللہ.